बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर। मैं हूँ मिर्ज़ा शफीक, आपके साथ सच के साथ। मेरे साथ हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। नाज़रीन सामीन, आज का प्रोग्राम उसी तरह पाकिस्तान की करंट सिचुएशन, जो सियासी और बेशुमार माशी हालात थे, उन पे बात होगी। आज एक पाकिस्तान के मुक़्तदर सियासतदान हैं जनाब चौधरी शाहिद हुसैन साहब। उनने कहा कि हुकूमत कुछ भी कर ले, नवाज शरीफ को वापस ना आएंगे या नहीं लेके, जैसे भी आप कह सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कुछ काम कर लो, अब ये नवाज शरीफ का पीछा छोड़ दो, ये भी उन्होंने कहा है। तो और ये काम करने का साल है, नहीं तो मसले के आगे इलेक्शन के बारे में बात होगी। उधर जो दूसरी कुछ मालूमात या खबरें ऐसे भी हैं कि शायद चीन का दौरा भी कोई थोड़ा जल्दी ना ही हो सके। और तीसरी बात यह है, जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी आजकल कुछ बेशुमार फैसले जो है ना, फैसले पे फैसले दे रहे हैं। पहले उन्होंने वो मारगला हिल्स वाला फैसला दिया, उसमें 8,000 एकड़ जो रकबा है उसको उन्होंने कहा कि इसको आप सीडीए को बोला कि आप अपनी लें, उसमें क्या कहते हैं, यानी कब्जा करें उस पर, या आप जो ऐसे करें। उसके बाद उन्होंने उस होटल को भी सील किया था। तो अब तो मजीद मेरा ख्याल है कोई कुछ मुख्तलिफ जो रेगुलराइज हुई चीज़ें उनकी तरफ भी बढ़ रहे हैं। शायद वो जो पिछले अदवार में गलत फैसले हुए या कोई जोर आजमाई के साथ उन फैसलों को शायद उनके ऊपर कुछ और अपीलें सुनी जाएं या हो जाएं, या कुछ ऐसा सिस्टम बना दें। तो हम शौकत साहब के पास चलेंगे। वज़ीर आज़म साहब बड़े नाराज़ हैं, परेशान हैं। जुमेरात का दिन, आज तक उन्होंने काले कपड़े पहन लिए, तो अब मेरा ख्याल कल से वो सफ़ेद कपड़े दोबारा शुरू करेंगे। कराची में MQM का जो धरना था या तो जो वो एहतजाज था, वहाँ पे एक बंदा MQM का एक ऑर्गेनाइजर था, वो उसको डेथ हो गई। और एक MPA के पास सिगरेट और सर वगैरह भी फटा है। उसके बाद आज उनके जनाजे में जो वो MQM के थे, वहाँ पे एक पुलिस वाला भी पता नहीं हार्ट अटैक हुआ या जैसे वो भी मर गया है। तो उधर सिंध के अंदर भी धरने वरने शुरू हो गए। कल वो मौलवी हिदायतुल्लाह साहब काबल, वो जो कोयटा वाले वो ग्वादर में जाके, अब वो आगे ईरान के बॉर्डर पे जाके तो अपने ऑफिशियल से उनसे मिल रहे थे, ईरानियों से भी, इससे भी। तो इससे कुछ बातें अजीब चीप सी कि नहीं निकल रही, कि नहीं हालात कुछ बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि अतर मिनाल्लाह साहब कहते हैं कि बहुत शदीद बीमार हैं। अच्छा, जी हाँ। चलो। और कुछ क्या सारा ये ऐसे ही हैं कि जैसे वो भी उसी तरह बीमार हैं जिस तरह जस्टिस शावर वाले। ये फकीर नहीं, दोस्त नहीं, नहीं नहीं, देखिए वकार वकार मलक, सेठ वकार, सेठ वकार। और एक दो और भी, वो जैसे बशीर मलक जो लेकिन जस्टिस फायज की काशी भी बीमार थे, लेकिन वो बच गए थे। अच्छा, तो ये भी जो खबरें आज गर्दिश कर रही हैं कि 2 दिन से वो बहुत शदीद बीमार हैं, तो खुदाई खैर करे। चलो जी, वो तो बीमारी से अल्लाह के हाथ में। अक्सर जो जजेस जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि पहले तो एक होता था ना कि चलो जी उनको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कह के उनके खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई कर लेते थे। जी, तो अब ये है कि उनको उनकी किसी, कोरोना के हवाले कर देते हैं। हाँ, उनको कोरोना के हवाले कर देते हैं या किसी और बीमारी के। तो बहरहाल जस्टिस। अल्लाह रहम करे। दूसरी बात यह है कि आज जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो जो बार एसोसिएशन जो अहसन बोन ने, उनने नवाज शरीफ साहब के ताहियात नाअहली के खिलाफ
اپنی وہ درخواست دائر کر دی، اپنی اپیل دائر کر دی جی، اور اس میں کافی بڑے بڑے جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں وہ بھی اس کیس میں پیش ہوں گے اس درخواست کے حق میں، جی، کہ چونکہ کانسٹیٹیوشن میں کسی قسم کی کوئی مدت جو ہے وہ طے نہیں ہے، تو لہذا یہ ہے کہ اس کو محدود کرنا چاہیے ایک کے لیے، نہ کہ تاحیات۔ یہ کانسٹیٹیوشن میں جو بیسک رائٹس ہیں ان کے خلاف ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کل آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف نے ملاقات کی تھی، بظاہر جو پریس ریلیز آئی تھی کہ جی وہ جو چین کا ان کا دورہ ہے اس کے حوالے سے انہیں بریفنگ دی گئی۔ جی، اب اصولاً تو بریفنگ لینی چاہیے انہیں اپنے فورن آفس سے، اور اس دورے میں جو ہے وہ جنرل صاحب نے کیوں ضروری سمجھا کہ پرائم منسٹر کو بریف کیا جائے؟ تو سچی بات یہ ہے کہ جو جتنے بھی پرائم منسٹر اس وقت تک پاکستان کے رہے ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ کمزور پرائم منسٹر لگے، ذاتی طور پر شاید بہت طاقتور بھی ہوں، تگڑے بھی ہوں، لیکن آئی ایس جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جی، وہ ہمیشہ ان کو اپنے بریفنگ میں ہی رکھتی ہے۔ تیسری جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ کل ایک دھرنا تھا ایم کے ایم پاکستان کی جانب سے، اس میں وہ جو مہاجر قومی موومنٹ تھی وہ بھی شریک تھی، آفاق صاحب کی، جی، اور اس میں ایک بندے کے جہاں باغ ہونے کی اطلاعات ملی ہیں، اس پر بھی متضاد آ رہا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص تو اس ڈیمو میں شریک ہی نہیں تھا، آرگنائزر تھا جی اس کا۔ اچھا، تو نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ جی 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 لڑکوں کی، جی جی، دیکھیے ایک چیز جو ہے وہ سب کو سمجھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ سندھ ایک ہسٹوریکل سٹیٹ رہی ہے، اور وہاں جو بسنے والے لوگ ہیں جو اب پاکستان کا صوبہ ہے، جی، اور وہاں بسنے والے لوگ جو ہے وہ سب اپنے آپ کو سندھی کہلاتے ہیں۔ سندھ کی یونٹی ہمیشہ سندھ کے لوگوں کے لیے بہت اہم رہی ہے، اور ہم سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ سندھ سندھیوں کا ہے۔ اب جو لوگ وہاں جا کے باہر سے آبادکار ہوئے ہیں ان کو بھی سندھیوں نے بڑا خوش دلی سے ویلکم کیا، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مخاصمت نہیں رکھی، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایکسیلنٹ بردرہڈ دکھائی تاریخ کے مختلف ادوار میں۔ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اصل میں یہ جو کوشش ہے یہ کوئی بلدیاتی جو قوانین ہیں، دیکھنا یہ ہے کمپیئر کیا جائے جو پنجاب کے بلدیاتی قوانین ہیں، خیبر پختونخوا کے ہیں، اگر ان سے کوئی الگ سے وہاں کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کے لیے دی بیسٹ جو فورم ہے وہ کورٹ کا فورم ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے، یا سپریم کورٹ میں بھی ڈائریکٹلی بک کیا جا سکتا ہے کیا کہ گورنمنٹ آف سندھ سے پوچھا جائے کہ وہ یہاں کیوں بلدیاتی اداروں کو باقی صوبوں کی نسبت کم اختیار دینا چاہتے ہیں۔ یہ تقابل نہیں ہونا چاہیے کہ ماضی کی کسی حکومت نے، کسی آمریت نے بلدیاتی الیکشن، چونکہ ان کے پاس تو ایک ہی فورم تھا، وہ بلدیاتی فورمز تھا، تو اس فورم میں اس عہد میں اگر بلدیاتی نمائندوں کو کوئی زیادہ اختیارات دیے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک جمہوری حکومت کے دور میں وہی قوانین جو ہے وہ ان تک وہی قوانین جو ہے وہ آج بھی
ان کی ڈیمانڈ کی جائے. However, ہم تو بنیادی طور پر اس حق میں ہیں کہ جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنیادوں پہ آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ کوئی تفعیلی قسم کے ادارے تشکیل دار ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہر ادارے کو کانسٹیٹیوشنل تحفظ حاصل ہونا چاہیے, اور جو لیجسلیشن ہو یا جو بائی لاز بنائے جائیں ان بائی لاز میں ڈویژن آف پاورز جو ہے وہ اس کی وہ ہونی چاہیے. جو دنیا میں معروف اصول ہیں بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے, وہی دیکھے جانا چاہیے, نہ کہ کوئی حکومت جو ہے وہ کسی مخصوص سوچ کے تحت بلدیاتی اداروں کو وہ اختیارات دینے کے حق میں نہ ہو جو بنیادی طور پر بلدیاتی الیکشن کا جو کرانے کا جو اسپرٹ ہے وہ اس سے متصادم ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات دراصل یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ جو ہے جس نے صوبوں کو کچھ بااختیار بنایا تھا, وہ کچھ قوتوں کو ہضم نہیں ہو رہے ہیں, اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ سازی کر کے تو کوئی جواز ایسا پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ دوبارہ نیگوشیٹ ہو یہ کلاس. موجودہ کیفیت میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے. ایک ہی صورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی مارشل لا لگا دیا جائے, جس کو ٹوٹلی نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کے کانٹیکس میں صورتحال جس طرح کی گفتگو کی ہے اور جو افراتفری ہے, اس افراتفری میں کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ نے میرے خیال میں میوٹ کیا ہوا ہے, ان میوٹ کریں. آپ بات کریں, میں سن رہا ہوں آپ کو. ہاں, تو آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی, آپ کے صرف ہونٹ ہل رہے تھے, تو اس لیے میں نے جو ہے نا کوئی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. آپ بات کریں جی, میں خود ادھر ایک اور بات ہو رہی ہے, میں آپ بات کریں میری, میں بس سن رہا ہوں. اس سے تو پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے نا, جب آپ کہیں اور بھی بات کر رہے ہو میں بھی بات کر رہا ہوں, تو وہ تو نہیں. آپ پہلے ایسا کریں کہ بات اپنی مکمل کر کے کسی سے جو ہے نا کریں بات آپ. اچھا, ڈیورنگ وہ پھر نہیں وہ بچہ بھی چاہیے گیا سی, میں پھر مائک بند کری چھوڑیا سی نا اس واسطے. بچہ جو ہے نا اس کو پتا ہے میں بات کر رہا ہوں, وہ میرے پاس تو آ جاتا ہے لیکن وہ بات نہیں کرتا, کوئی شور شرابہ یا کوئی ڈسٹربنس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی صورتحال, ایک نئی کروٹ جو ہے وہ لی جا رہی ہے پاکستان کی سیاست میں, جس میں آپ حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو سیاست سے تعلق رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, چونکہ ان کے اپنے سٹیکس ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں, اور جو پاکستان کی جو پریکٹس رہی ہے اس میں جتنی بھی سویلین حکومتیں آئی ہیں تو وہ بالآخر اسی تصادم کی وجہ سے جو ہے نا وہ اقتدار سے بے دخل ہوئی ہیں, کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں جو مداخلت کرتی تھی اس پہ مزاحمت, تو ظاہر ہے جو کمزور ہوتا ہے وہ اس مزاحمت کے نتیجے میں یا تو مارا جاتا ہے یا پھر جو ہے وہ, تو اقتدار سے بے دخل ہونا بھی ایک شخص, ایک پارٹی جو مینڈیٹ لے کے آتی ہے, وہ اگر مینڈیٹ ہے اس کا
نہ ایکسیپٹ ہو اور الٹیمیٹلی ان کے لیڈر آف دا ہاؤس کو اقتدار سے بے دخل کر دیا جائے، تو اس سے اداروں کے کمزور ہونے کی، خاص کر کے جمہوری ادارے، کانسٹیٹیوشنل جو فورمز ہیں، ان کے کمزور ہونے کی، ان کی ویکنسز کی علامت ہے۔ پاکستان میں یہ لڑائی بالکل جاری ہے، اور خاص کر کے پی ڈی ایم، اور پی ڈی ایم میں محترم نواز شریف صاحب، ان کا جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سیاسی جوڑ توڑ سے باہر نکل جائے، وہ سیاسی امور میں مداخلت نہ کرے۔ ہم عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ہم نے کب نو کانفیڈنس لانی بھی ہے یا نہیں لانی ہے، یہ خالصتاً پولیٹیکل پارٹیز کی ڈومین ہے، اور وہ ایسی تحریک لائیں گے جو ایک انڈیجنس پولیٹیکل پارٹیز کی ول اور ان کی اپنی صلاحیتیں، ایسا نہ ہو کہ وہ لگے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو کوئی ڈکٹیٹ کر رہی ہے، یا ان کے اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کے لیے، اور عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے، کوئی اختلاف نظر آ رہا ہے، کوئی کھچاؤ نظر آ رہا ہے، تو اس کھچاؤ اور تناؤ سے اپوزیشن پارٹیوں نے فائدہ اٹھایا، اور بالآخر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے تو ایک حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس کر دی۔ اس پرسپشن یا اس طرح کی کوئی اگر کوشش ہے بھی تو اس کو اوٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا محترم نواز شریف صاحب نے، اور پی ڈی ایم نے بھی جو ان کا جو سربراہی اجلاس ہوا گفتگو کے بعد، جو انہوں نے پریس بریفنگ دی، اس میں یہی کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے پی ٹی آئی کے فارم فنڈنگ کیس کا فیصلہ وہ فوری طور پر دے، ڈے بائی ڈے اس کی ہیئرنگ کرے، اور جو جتنے بھی جو اس میں لکوناز ہیں اور جو فراڈ کمٹ ہوا ہے وہ بھی اس کے مطابق فیصلے کرے۔ آج ایک اور نئی بات آئی ہے فارم فنڈنگ کیسز کے حوالے سے کہ کوئی آئی تھنک 30 یا 40 کے قریب لوگوں نے 29 لوگ ہیں، 29 لوگ 29 لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تو فنڈز جو ہے وہ دیے تھے شوکت خانم کو، اور ہمارے ان فنڈز کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی، ویراز کہ ہم پولیٹیکل پارٹی کو سبسکرائب نہیں کرتے، ہم نے تو ایک رفائی ادارے کے لیے جو ہے یہ فنڈز کیے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا فراڈ ہے کہ آپ نام کسی اور چیز کا لیں اور اس کا استعمال کہیں اور کریں، اور اس حوالے سے چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک کنٹیمپٹ کا کیس بھی چل رہا ہے خواجہ آصف صاحب کا، تو خواجہ صاحب نے یہی اس وقت آج سے کوئی 2 سال کے 3 سال پہلے شاید اسمبلی کے فلور پہ ہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ شوکت خانم کے نام کو مس یوز کر رہے ہیں، اس کے فنڈنگ میں کو جو ہے وہ اپنے اختیارات استعمال کر کے، جبکہ ان کو یہ اختیار نہیں ہے، یہ لوگوں کا چندہ ہے، اور جس مقصد کے لیے لوگ چندہ دیتے ہیں اس کو اور کسی بزنس پرپسز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ تو ساری چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، تو کشمکش جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور سندھ جو نسبتاً پرامن تھا یا پیپلز پارٹی کی ایک مضبوط گرپ موجود تھی، لگتا ہے اس طرح کا ہے کہ وہ گرپ بھی ڈھیلی پڑنا شروع ہو گئی ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ جس میں دو طرح کی جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں، لیکن میں تو دوسری بات کو پرسنلی سبسکرائب نہیں کرتا ہوں کہ پورے سسٹم کی بساط لپیٹی جا رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی وائبرنٹ اپوزیشن کی موجودگی میں اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی ایسا قدم اٹھائے گی
تو وہ جلتی پہ تیل کا کام ہوگا اور اس سے مزاحمت اور زیادہ بڑھے گی، اور شاید حقیقی جمہوریت کی رائیں اسی وقت کھلیں کہ جس وقت اسٹیبلشمنٹ اس طرح کا کوئی شبخون مارے. جو وہ انڈر دا ٹیبل جو ڈیلنگ کرنا چاہتے تھے، شاید وہ ڈیلنگ جو ہے وہ ڈیل کامیاب نہیں ہوئی ہے. اگرچہ اپوزیشن اب بھی پرعزم بھی ہے، پراعتماد بھی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی حکومت کو وقت سے پہلے گھر بھیجیں گے، لیکن اس میں ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی مدد نہ تو لینا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہمیں ان کی کسی مدد کی ضرورت ہے. لالیسنس کی یعنی رول آف لا کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہی ہے. گلگت بلتستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اعلان ہوا تھا جی کہ اس کو 5th پروونس بنا دیا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے بھی کسی قسم کی کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں ہوئی ہے جس سے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے کوئی پیش رفت ہوئی ہو. یہ جسٹ ایک نعرے ہیں. ڈیفیکٹو تو قبضہ ہے پاکستان کا، اور سارے رول آف بزنس کو سپروائز پاکستان کرتا ہے. جو لوکل اتھارٹیز ہے ان لوگوں کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی جیسے پی او کے اندر بھی یہی سچویشن ہے کہ بلند بانگ دعوے تو ہوتے ہیں. کل بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ جن اداروں کو، یعنی یہ اتھارٹی ہے یونیورسٹی گرانٹ کمیشنز کی، کہ وہ اس معیار کو جو سٹینڈرڈ یونیورسٹی نے قائم کیا ہوا ہے، اگر کوئی ادارہ اس کو میچ کرتا ہے تو تب جا کے تو اس کو رجسٹریشن دی جاتی ہے، اور اگر کوئی ادارہ اس سٹینڈرڈ سے کم ہے تو اس کو وہ نام نہیں دیا جاتا. جیسے یونیورسٹی ہے تو یونیورسٹی کے لیے جو ایک معیار رکھا گیا ہے کہ ایسی یونیورسٹی کا پرائیویٹ یونیورسٹی کو یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے گا جس میں یہ صورتیں موجود ہوں. وہاں لیکچررز کا یا پروفیسرز کا یہ معیار ہوگا، وائس چانسلر کا یہ معیار ہوگا، تو تب جا کے تو اس کو ایک یونیورسٹی تسلیم کیا جائے گا، اور اس سے فارغ ہونے والے طلباء کا کی جو ڈگریاں ہیں وہ سارے پاکستان اور کشمیر اور جہاں بھی ساری دنیا میں وہ ریکگنائز ہوں گی، جس طرح پاکستان کی دیگر یونیورسٹیوں کی رینکنگ. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ معیار پہ ہے کہ کون سی یونیورسٹی کی کیا رینکنگ ہے. جیسے پاکستان میں قائد اعظم یونیورسٹی رینکنگ میں باقی یونیورسٹیوں کی نسبت اس کی بہتر رینکنگ ہے، کیونکہ وہاں پڑھائی کا جو معیار ہے یا جو پروفیسرز ہیں وہ زیادہ بیٹر رزلٹس لا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ پورے یقین سے کہیں کہ یہ ترقی کر رہا ہے، چاہے وہ زراعت ہے، چاہے وہ انڈسٹری ہے. ہاں حکومتی دعوے بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن انہی دعووں کو ماہرین جو ہے وہ چیلنج کر دیتے ہیں، اور وہ with facts and figures بتاتے ہیں کہ یہ محض لوگوں کو بفول بنانے کے دعوے ہیں. حقائق کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں ہم تو ابھی ان کے باقی ادارے وہ بات سیاست کی یہ ہے ابھی کہ جو ادارے وہاں پہ ان اداروں کو جب یوز ایسے کیا جاتا ہے تو پھر وہ ان کی اپنا جو کارکردگی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. آزاد کشمیر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کا وہ جو میڈیکل کمیشن یا جو بھی ہے اس نے ایک کالج کو رجسٹرڈ کیا، مطلب ٹھیک ہے باہر دیر سے کیا، اور اس کالج کے ساتھ آگے منسلک کچھ کالج پاکستان کے اندر ہو گئے، کے پی کے میں مان سے ایبٹ آباد سائڈ پہ جو پسماندہ لگے، اور پھر انہوں نے وہاں پہ 5 سال پڑھایا اور فیسیں بھی لی لوگوں سے. اور جب فیسیں لے کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آزاد کشمیر میں فیسیں جمع کرا دی اپنے جو کالج ہے، تو اس کے بعد کالج نے جب ایک 5 سال یا 4 سال کے ان کی تعلیم کے بعد ان کو ایک ڈپلوما دے دیا، اور وہ جو ڈپلوما ہے وہ جو سندھ کی میڈیکل کونسل جو اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے
کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آزاد کشمیر میں تھی جب وہ رجسٹرڈ ہوا، اور ادھر وہاں پہ بھی. تو اس کے بعد جو خیبر کے پی کے کی حکومت ہے یا پنجاب کی، وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی. وہ جو لوگوں نے ڈپلومے لیے وہ بیچارے نوکری کر نہیں سکتے، اپنا کلینک کھول نہیں سکتے، تو اس لیے وہ لوگ جو ہے نا وہ بیچارے سراپا احتجاج ہے. اس پہ تو بہت سمپلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپلیکیشن ڈالیں سپریم کورٹ میں، اور اس کنفیوژن کو دور کروایا جا سکتا ہے تھرو سپریم کورٹ. وہ لوگوں کے اتنے وسائل کہاں سے جو سپریم وہ کورٹ کا دیکھنا وکیل. بات یہ ہے کہ چلو کچھ جہاں جن لوگوں نے کوئی ادارہ بنایا ہے تو وہ اپنے اسٹوڈینٹس وہ کی، تو وہ ادارے والے کریں نا، ان کو تو کرنا ظاہر ہے کہ یہ تو سوال تو انہیں کے لیے ہے. اسٹوڈنٹس کی. ادروائز جو ہے وہ ان اسٹوڈینٹس کو جا کے اس ادارے کا کے انتظامیہ کا گھیراؤ کرنا چاہیے، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی یونیورسٹی سے دیا گیا ڈپلوما اس کی ریکگنیشن کم از کم جو جورسڈکشن جہاں ایک ہی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو تسلیم کرے. اگر سندھ حکومت اس ڈپلوما کو تسلیم کرتی ہے تو پنجاب والوں کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک صوبہ تسلیم کرے ایک کو نہ کرے. چونکہ پولیٹیکل رائیولٹیز کے اندر جو ہے وہ لوگ سفرر نہیں ہونا چاہیے، اور خاص کر کے طالب علم جو اپنے وسائل خرچ کر کے ایک تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک ڈپلوما حاصل کرتے ہیں، انہیں جو باقی جو ادارے ہیں ہومیوپیتھک کے، ان کو جس طرح ان کے لوگوں کو جس طرح پریکٹس کرنے کی اجازت ہے ان کو بھی ملنی چاہیے. ڈپرائیو نہیں کیا جانا چاہیے کہ چونکہ یہ کشمیری ہیں تو لہذا ان کو ہم نہیں، وہ کشمیری کو کچھ پاکستان سے لوگ بھی ہیں. اچھا، تو آج تو وہ اپنے چودھری شجاعت صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی کچھ کر لو، حکومت جو کام کوئی نہیں کر رہی، تو ایسے ہی نواز شریف کے چکر میں پڑی، اس کو چھوڑے نواز شریف کو اور کچھ کام کریں. اور یہ کام کا وقت ہے، تو نواز شریف کو آپ لا نہیں سکیں گے اور نہ ہی لا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ چودھری شجاعت صاحب تو خیر بہت کم بولتے ہیں اگر کوئی معاملہ ہو، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی کسی بڑی پیشین گوئی کا وہ پیش خیمہ ہو سکتا ہے. دیکھیے وہ تو ظاہر ہے کہ ایک بزرگ رہنما کے طور پر انہوں نے ایڈوائز کیا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ ہیں کو جو حکومت ملی ہے، آپ ہیں بطور حکمران عوام کے لیے کچھ ڈیلیور کریں. یہ جو آپ نے پوری قوم کو نواز شریف کے پیچھے لگایا ہوا ہے تو ان کی تو پاپولیرٹی ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے. شاید کئی لوگوں کو نواز شریف کی پاپولیرٹی پسند نہ ہو، لیکن عمران خان صاحب نے تو اس وقت تک اپنا ان کا جو بیانیہ ہے وہ ہٹا نہیں آج. بلکہ میں ایک اور بات اٹھتا ہوں کہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے جو لیڈر آف دا اپوزیشن کے بارے میں جو بھی الفاظ استعمال کیے ہیں یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہی ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے. کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن کا ایک رول ہے، اور گورنمنٹ پابند ہے کہ جن امور پہ لیڈر آف دا اپوزیشن سے مشاورت کرنی ہے وہ کرنی ہے، اور اگر نہیں کی جائے گی تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. تو اس پہ بھی جو ہے وہ اب شاید کوئی نوٹس آنے والا ہے، اور یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے. جو گیون سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر جو رول آف بزنس طے ہوئے ہیں اس کو تو اگر کوئی وائلیٹ کرے گا تو وہ اس کی زد میں تو ضرور آئے گا. آ جائے یا کل آئے، لیکن آنا تو اس نے ہے. مملکت کے قانون اور لا کی بات یہ ہے کہ ایک بچہ تھا 12 سال کی عمر کا، اور پولیس نے نہیں، وہ بچہ غائب ہو گیا، اور پولیس نے اس بچے کے والدین کی رپورٹ پہ 2 بندے گرفتار کیے. ان بندوں نے اعتراف جرم کیا کہ ہم نے اس بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد قتل کر دیا تھا. اب 2 مہینے کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ زندہ سلامت، یعنی بندوں کا چلان ہو گیا، وہ چلے گئے جیل میں. پولیس نے کہا جی بندہ ہم نے ڈھونڈ لیے، اور بچہ جو ہے وہ 2 مہینے کے بعد گھر واپس چلا گیا. اس نے کہا میں گجرات میں گھر سے بھاگ کے ایک ہوٹل پہ کام کر رہا تھا. یہ ہے پولیس کی انویسٹیگیشن.
اور पुलिस का जो है मुजरम पकड़ने का तरीका कार, तो वहां पे फिर प्रोसेस जो होंगे, वो जो प्रोसीडिंग होगी वो भी फिर आगे ऐसे ही होगी। अदालत ने बंदू को भेज दिया, जुडिशल में जेल में कर दिया, बंदू पे कत्ल का इल्जाम लगा, ज्यादती का इल्जाम लगा, बंदू ने इतराफ जुर्म कर लिया, और उसके बाद वो बच्चा 2 महीने के बाद वापस आ गया घर। उसने कहा जी मैं तो क्या कहते हैं घर से भाग नाराज होकर चला गया था उधर गुजरात जाके मैंने काम करना शुरू कर दिया, और उसके बाद मतलब यानी मुझे किसी ने ना ही कोई ज्यादती हुई, ना ही मरा, ना ही कुछ हुआ, लेकिन पाकिस्तान पंजाब पुलिस ने उसके ऊपर उसका मुकदमा बना के बंदू को जेल भी भेज दिया, और बंदू ने इतराफ जुर्म भी कर लिया। अब वहां पे क्या क्या हम लोग या कोई भी क्या इसका इजहार क्या कह सकते? जिन लोगों को जेल भेज दिया गया उनका मौक़िफ़ भी कोई सामने आया कि उनको पुलिस ने कहा जी उन्हें इतराफ जुर्म कर लिया, 164 के बयान हो गए, बंदू ने इतराफ जुर्म किया था जी कि हमने बच्चे को मार दिया और बच्चे के साथ ज्यादती भी की है। वो तो पाकिस्तान की पुलिस के हाथों अगर वही जो बात कर रहा हूँ, अभी तो जो बंदे का मौकफ आएगा जब जेल से निकलेंगे तो आएगा ना। फिलहाल तो ये है ना कि लेकिन वो किसी मीडिया पर्सन ने जाके उनसे कोई रब्ता करके उनसे पूछा नहीं कि अभी भाई। तक ये बात सिर्फ जो है ना वो सोशल मीडिया पे वो खबर आई है बीबीसी की तरफ से, मैं अभी देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ना चलो ठीक है, इस पे कॉल कर लेंगे, कोई अच्छी बात नहीं लेकिन बड़ी नहीं अजीब सी बात है, है। मुझे तो बड़ी शर्म भी आती है कि ऐसे मामलात बंदा क्या कह सकता है। देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान एक गलत रास्ते पे चल पड़ा है। अफगानिस्तान के हवाले से भी जो पाकिस्तान के दावे हैं वो भी वहाँ की ग्राउंड सूरत हाल से मैच नहीं खाते। अब आलमी इदारे भी ये कह रहे हैं कि जो काबुल हुकूमत है वो किसी एतबार से भी लोगों के इंसानी हुकूक को इंश्योर नहीं करना चाहती। अब जाहिर है कि आप अगर ऐसी रजीम को सपोर्ट करेंगे जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की मौत के दर पे है, जान के दर पे है, तो ऐसे में जाहिर है कि पाकिस्तान जो तजिया नगार है वो तो पाकिस्तान की इस पॉलिसी को देखते हुए कि भाई आप ब्रूटलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, और खुद पाकिस्तान के कई दानिश्वरों ने हुकूमत के इस मौक़िफ़ की बहुत शद्दोमत के साथ मुखालफत की है। जहाँ कहीं दुनिया की अच्छी खबरें हैं वहाँ बुरी खबर यही है कि हमारे इस इलाके के अंदर, हमारे इस खित्ते के अंदर जो है दहशतगर्दी की नई वेव है। हुक्मरानों के जो नित नए जो बयानिए हैं वो झूठ फ्रॉड पे मबनी हैं, और कोई एक इदारा भी ऐसा नहीं है जो आवाम के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ मुहैया कर सकता हो। तो ऐसे में जो चीन का, आपने ही बताया है कि चीन का शायद दौरा जो है वो इमरान खान साहब, आगे पीछे हो जाए। वो तो उसकी एक ही वजह हो सकती है कि अगर चीन वालों ने कहा हो कि अभी तशरीफ लाने की जरूरत नहीं है, चूंकि इन्होंने तो सारी तैयारियां की हुई थी जाने की, और ब्रीफिंग भी हो चुकी हुई थी। शायद तो वो ब्रीफिंग ही हो गया, अभी आप ना जाना। नहीं, ब्रीफिंग का ये हरगिज नहीं, मतलब अगर ऐसा होता तो शायद वो खबर भी आ जाती। मेरे ख्याल में चीन इमरान खान साहब के साथ हैं, इनके रवैये की वजह से, इनकी जो बातें हैं उनकी वजह से कोई ज्यादा हैप्पी नहीं है। और इस दौरे को असल में इमरान खान साहब की इस कोशिश से ताबीर किया जा रहा था कि चीन को मनाया जाए, और जो भी सरसे में गलतफहमियां पैदा हुई हैं उन गलतफहमियों को बीइंग प्राइम मिनिस्टर वो उनको दूर करें। चूंकि सीपैक ऑलमोस्ट जब से नवाज शरीफ साहब गए हैं, तो नवाज शरीफ साहब के साथ हमें तो चूंकि पहले भी कोई सीपैक से कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं थी, बल्कि हम तो ये कहते थे कि ये पाकिस्तान और
गर्दनवा में ये एक तबाही का प्रोग्राम है, इसमें आवाम की फलाह बहबूद नहीं है। अगरचे हुक्मरानों ने इस प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत बुलंद बांग दावे ही और बहुत बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, लेकिन इसमें इन इलाकों का जहाँ से ये सी पैक गुजरेगा उनका फायदा कम और चीन का फायदा ज्यादा है। चीन क्योंकि तजारती मंडियों तक कम वक्त में पहुंचना चाहता है, लेकिन जो इन रास्तों की जो जरूरतें हैं, खास करके इन्वायरमेंट के हवाले से, फिर हमारा तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल भी है कि एक मुतरज़ा इलाका जिसके मुस्तकबिल का भी फैसला होना बाकी है, वहाँ इस तरह जमीनें लेना और वहाँ कब्जा गिरी करना जो है, ये किसी एतबार से भी हमें काबिल कबूल नहीं है। और इन्वायरमेंट पर जो उसके बुरे असरात मरतब हो रहे हैं या होंगे आगे ही, जो ग्लेशियर्स हैं वो ड्यू टू बैड इन्वायरमेंट वो मेल्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से मौसमों में बेहद तब्दीली आ चुकी है। और सर्दियों में बहुत सख्त सर्दी पड़ती है और गर्मियों में बहुत शदीद गर्मी पड़ती है, जो माजी के रिकॉर्ड जो है वो बताते हैं कि एक काबिल बर्दाश्त गर्मी भी होती थी और एक काबिल बर्दाश्त जो है वो सर्दी भी होती थी। लेकिन अब आप देखें कि बर्फबारी तो जम्मू कश्मीर में होती थी, गैर मामूली बर्फबारियां भी हुई हैं, लेकिन मौसम यानी टेम्परेचर इस सतह पे नहीं गिरा है कि जिससे लोग जो है वो अपने घरों से बाहर ना निकले। हमने देखा लोग रास्ते बना के बर्फ में से एक दूसरे के घर आते जाते थे, लेकिन आज की जो रिपोर्ट्स है वो है कि लोग मतलब गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी बाहर जब निकलते हैं तो सर्दी से वो ठिठुर जाते हैं। तो ये मौसमों की तब्दीली जो है वो इसी वजह से हुई है कि आपने जंगलात काट दिए, वो चीज़ें जो माहौलियात के अंदर एक तवाज़न कायम करती थी, मौसमों में तवाज़न पैदा करती थी, उन सब का ज़िया इन्होंने बेदर्दी के साथ जो है ना वो, क्योंकि इन इलाकों के अंदर टिम्बर माफिया रोल करती है और टिम्बर माफिया ने जंगलात की जो स्मगलिंग करके तो अपने घर जो है वो हवेलियों में तब्दील किए हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। महकमे करप्ट हैं और करप्ट इस वजह से है कि चूंकि करप्शन को रोकने के लिए जिस तरह के इकदाम की जरूरत है, लोगों के जो 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 छोटे मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों का, उनकी ज़रूरतों का जब तक अदराक नहीं किया जाएगा और एक सट उसूल के तहत उनको उस तनख्वाह पे गुजारा करने पर मजबूर किया जाएगा जो तनख्वाह उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरी नहीं करती। आप किसी शख्स से तवक्को उसी वक्त कर सकते हैं जिस वक्त के आप उसकी जरूरतों का ख्याल रख के उसका बेसिक स्केल मरतब करें। तो बहरहाल चूंकि टाइम हमारा हो गया है, आपको कोई अगर बात करनी है तो कर लें। जनाब बिल्कुल ठीक है, कल फिर हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे। आज असल में वो कुछ लोग फोन कर रहे थे पहले भी, वो फोतगी के चक्कर में, तो इसलिए तो बाकी हम कल फिर देखते हैं क्या होता है। और ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मामलात ठीक रखे और इनके सियासी मुआशी मामलात जो वो ठीक हो जाए, ताकि हमारी भी जो वो जोग्राफियाई सरहदें मिलती हैं उनके लिए भी अमन वो आम हो। ठीक है जनाब, ठीक है जनाब। ओके, अल्लाह हाफिज।